बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही मैं दो वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश हो रहा हूँ, इलियास कादरी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। तो वीडियो का टाइटल है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहते हैं कि यानी पीर मुरीदी में इस्लाम में कहीं में मेंशन नहीं किए हुए हैं कि आप यानी पीर की बेअत ले और अल्लाह तक पहुंच जाए। इलियास कादरी साहब कहते हैं कि आप अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो आपको पीर मुरीदी करना भी पड़ते हैं। तो वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक करने के साथ साथ यानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो सबसे पीर क्यों जरूरी है? पीर एक जरिया है अल्लाह ताला की तरफ पहुंचने का, वसीला है। इब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो। बिल्कुल सही बात तो बाज़ उलमा ने इससे भी पीर का वो निकाला सबूत के पीर पकड़े ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई करे। और ये सारे बुजुर्गों से चला ही आ रहा है ना, यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बैअत लेते थे। लफ्ज़ मुरीद अगरचे इस्तिलाह उन दिनों ना सही, लेकिन हकीकत में सबसे बड़े पीर जो हैं शेख, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौक़े पर बैअत भी आपने ली है मुख्तलिफ चीज़ों में कि दुनिया इख्तियार नहीं करेंगे या वो किसी से सवाल नहीं करेंगे, इस तरह वो बैत करते थे साहबा। बैत रिज़वान मशहूर है, बैत रिज़वान मशहूर है। और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चारों खुलफा राशिदीन, इनसे सिलसिले चले बैत के, जैसे कि सिलसिला कादरिया के जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़े पेशवा हज़रत सुल्तानुल औलिया मौला अली मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। और इनके खलीफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, फिर इनके इमाम ज़ुल आबिदीन, इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते इसी सिलसिले में गौस पाक भी आते हैं। तो यूँ ये सिलसिले सारे जो है ना, ये सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचते, और जो सिलसिला बीच में कट गया सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक वो नहीं पहुँचा है। बीच में कोई ऐसा पीर आ गया कि जो मसलन नकली था, फिर वैसे ही पीरी मुरीदी शुरू कर दी, आगे इसको खिलाफत थी नहीं। अब तो इससे जो सिलसिला चला ना, तो वो सिलसिला सही नहीं है, मतलब कि वो कटा हुआ है। ये शर्त है पीर की, एक शराइत में कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसका सिलसिला जा मिलता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। आगे थोड़े से मीठे मीठे सवाल आते हैं, अच्छी बात है। उसमें है सवाल के हाकिम वक्त की बैत और मुर्शिद की बैत में फर्क क्या है? मीठा सवाल है और मेरे को इस्लाम में बैत है ही सिर्फ हाकिम वक्त की है। सूरह निसा आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की उसके रसूल की, ईमान वालों, और जो तुम में हुक्मरान है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर हुक्मरान से भी झगड़ा हो तो अल्लाह और उसके रसूल यानी किताब और सुन्नत से फैसला करवाओ। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, इसी का अंजाम बेहतर होने वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 59। तो हुक्मरान की बैत ही वाजिब है। वो जो सही मुस्लिम में हदीस है, जो इमाम की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा, उससे मुराद हुक्मरान वक्त की है जब हुक्मरान बैत ले रहा हो। उसी की आजकल एक मॉडर्न फॉर्म वोटिंग वाला सिस्टम है। इसलिए मैं कहता हूँ सर, जब वोट के बाद एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाए ना, तो अगर आपने वोट दूसरी पार्टी को भी डाला हुआ था ना, इमाम अब आपका वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जाहिर है अब वो चुना गया, तो पहले तक ठीक है, आप ओपिनियन डिफरेंट रख सकते, वंस डिसाइड हो जाए फिर एक ही बंदे को आप। तो हुक्मरान वक्त की बैत थी, खलीफा राशिद की बैत हुआ करती थी। ये पीर फकीरी की बैत तो मेरा यूट्यूब पे क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। उसका उन्वान है बैत खिलाफत और बैत तरीकत में फर्क। उसका ऐसे उन्वान में रखा है पीरी मुरीदी की शरी हैसियत। आप पीरी मुरीदी लिखे ना सिर्फ लफ्ज, सबसे ऊपर वो क्लिप खुल जाएगा। उसमें मैंने बताया बुखारी मुस्लिम में जितनी अहादीस आई है ना बैत की, वो हाकिम वक्त की बैत है।
پیری مریدی بیعت نہیں ہے. ورنہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی تھی تو حضرت علی نے اپنا علیحدہ سے کوئی خانقاہ کھولی ہوئی تھی. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے اس کے 4 بیٹے علیحدہ علیحدہ خانقاہیں کھول لیتے ہیں, وہ سارے ایک کو ہی مان رہے تھے. اسی طرح تھا نا. تو یہ پیری مریدی کی بیعت بیسیکلی خلافت کو ریپلیس کرنے کے لیے بعد میں ایک اجتہادن کی ہوئی ہے. ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہے. اجتہادن ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے اگر آپ لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ بیعت میں اطاعت واجب نہیں ہوگی. یہاں تو بیعت کروا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ دین سے دور کر دیتے ہیں. اس پہ میں اپنی کوئی بات نہیں کرتا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ایک کتاب ہے پیری مریدی کی شرعی حیثیت, جو پیروں کی عزت افزائی اس کے اندر انہوں نے کی ہے نا. انہوں نے ایک جملہ میں بتاتا, انہوں نے کہا آج کے دور میں جس نے اپنا ایمان خراب کرنا ہے نا وہ مرید ہو جائے, اور جس نے اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے اپنے آپ کو بچا کر خود پیر ہو کے. میں نے خود ان کو دیکھا ہے, میری ملاقات بھی گھر میں ان کے ساتھ ایک دفعہ سیٹنگ بھی ہوئی, 2007 یا 2008 کی بات ہے. تو ان کے پاس میں نے دیکھا ایک وہ بوڑھی سی عورت آئی, وہ پیسے لے کے نا ہاتھ میں پکڑا لے, یوں اٹھا کے پڑے پھینکے, کہنی بی بی اللہ کو لو مانگ, پیر کے کر سکتا. یہاں بھی جیل میں تقریر کر کے گئے نا, ایک بار ہی بلایا, دوبارہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے. محفل نعت میں ان دنوں بارشیں نہیں تھی ہو رہی, تقریر ان کی رکھی ہوئی تھی, کم از کم 25-30 ہزار مجمع تھا, پورا اسٹیڈیم کرکٹ کا بھرا ہوا تھا. اس کے بعد یہ تارج جمیل صاحب کا جلسہ اتنا بڑا ہوا ہے جو وہ ہوا تھا. مریدوں نے بلایا, انہوں نے کہا تسی کہندے ہو پیر دیندے نے تے سارے پیر لے آؤ نا, بارش کرو. نہیں دیندا جے لے لو, اودی مرضی جے تو دے گا. اسی لیے تو کہتے آخری وقت جو جی وہ بھابی ہو گیا سی, یہ ہو گیا سی, وہ ہو گیا سی. اگر وہ بھابی ہو گیا سی تو پھر تہاڈی بزرگی چ کمی ہے کہ تہاڈی اولاد بھی ہو کے تہاڈے سلسلے چ بھی ہو کے وہ گمراہ ہو گیا. پیر تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا تاکہ آپ گمراہ نہ ہو. اگر پیر ہی خود گمراہ ہو جائے, مریدوں کو چھوڑ دے. اگر پیر گمراہ ہو رہا ہے تو بڑے بزرگوں کی بزرگی سٹیک پہ لگ گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ جی. وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں عبادت کر رہے تھے تو آسمان سے آواز آئی, ایک روشنی ظاہر ہوئی, عبد القادر تجھے اللہ نے بخش دیا, اب کے بعد کوئی نمازیں نہیں, جو مرضی کر. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ شیطان تھا چیخ مار کے غائب ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی, میری کیا حیثیت ہے. تو جاتے جاتے اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے بہکا دیے ہیں اسی بات کے اوپر, تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو نے دوسرا وار کیا ہے, میں اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں. یہ اللہ اکبر اس واقعے کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ سر وہ جو 70 غوث تھے جن کو شیطان نے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پہنچایا ہے, ان کے لاکھوں مرید کدھر گئے؟ 71 ایک ہی بچا جے, 70 تو شیطان لے گیا جے. تے سانوں کے پتا تسی جڑے پیر ساڈے بنا رہے ہو انہاں نال کی ہونا ہے. اگر غوثاں نال ہویا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اپنا پیر مانے جس کی گارنٹی قرآن میں ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بیرا چلے. اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے بیت و خلافت. اسے چند چڑھے جڑا دیکھ رہے ہو نا, چڑھ گیا. بیت و خلافت کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی, وہ میں نے اس میں حوالہ دیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بایزید بستامی کا قول ہے نا, جس کا کوئی پیر نہیں, اس کا پیر شیطان ہے, یہ محض باطل ہے. تحقیق ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہوگا. تو یہ اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی نے جو بات کی ہے یہ باطل ہے. جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخ ہے. تو ہم بزرگوں کی گستاخیاں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں کہ یہ باطل ہے اور یہ جھوٹ ہے. تو کلمہ پڑھ لے. پھر قرآن میں تو بیعت آئی ہے اللہ کی, سورہ توبہ میں آیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خریدنی ہے, اس بیعت پر خوشیاں مناؤ. سر جب میری بیعت ہوئی ہوئی ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں چھوٹے موٹے پیر کیوں پڑھا جنہوں نے مروں روٹی دے کے پالنا پہ جائے. میں پھر وہ اکثر بات کرتا ہوں نا کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوتا ہے نگاہ مرشد, حالانکہ وہ نگاہ مرشد نہیں ہوتی, وہ ھذا من فضل ربی ہوتا ہے. اور جن پیروں کو یہ نذرانے دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائیں کہ مریدین کے نذرانوں کی برکت سے, اور وہ سچ بھی ہوگا. یہ تو جھوٹ ہے نگاہ مرشد. یہ تو بیچارہ پورا دن ٹیکسی چلا رہا ہے, پیچھے لکھا ہوا ہے بری بری امام بری کر دے کھوٹی قسمت ہری,
اور جا کے امام بری کے وہاں پہ مزار کے اوپر جا کے چندہ بھی دے رہا ہے، اس مزار کے اوپر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تیرے چندے سے چل رہے ہیں، یہ تو ہونا چاہیے اس مزار پہ لکھا ہو کہ ٹیکسیوں والے اور غربا کی نگاہ کرم سے، یہ سچائی ہوگی۔ یا پھر خدا کے لیے آپ لکھو ھذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا ان کا وہ امتی یا فرشتہ یا جو بھی تھا، جس کو عاصم بن برقیہ کہتے ہیں یہودی، مسلمانوں میں ان کے ہاں نام ہے، قرآن میں نام نہیں آیا، تو انہوں نے اس کی تعریف تو نہیں کی، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مرشد تھے سیدہ مریم کے، سورہ ال عمران میں آتا ہے بے موسمی پھل وہاں پڑے ہوئے، حضرت زکریا کہتے ہیں تیرے پاس مریم یہ فروٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مریم اگر آج کی ہوتی نا تو کہتے حضور نگاہ مرشد ہے تہاڈی دعاواں دی برکت ہے، تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس ہے۔ اگے حضرت زکریا نے بھی کہا کہ میں تینوں سکھایا سی، تو میری مرید نہیں، تیری جرت میرے بغیر ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ رہی ہے نہیں۔ جب انہیں بات سنی چپ کر کے محراب میں چلے گئے اور یہ سوچا کہ جو اللہ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میں بھی بے موسمی ہوں، اور کہا یا اللہ مجھے اولاد دے دے جو اولاد یعقوب کا وارث بنے۔ یہ خانقاہ ٹیمپل آف سلیمان، یہ جو خانقاہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کا مجھے ایک گدی نشین چاہیے۔ یہ تہاڈے لیے گدی نشین نہیں، نبی جو توحید سکھائے، جو اولاد یعقوب کا وارث ہو بنی اسرائیل کا۔ اللہ نے ان کو بڑھاپے میں، وہ بڑی پیاری دعا ہے سورہ مریم میں، میرا بال سفید ہو چکے ہیں، سر چمک اٹھا ہے سفیدی سے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بوڑھا لاغر ہو چکا ہوں، پھر بھی مجھے اولاد دے دی اللہ نے، ٹھیک ہو گیا اللہ کے پاس۔ حاکم وقت کی بیعت کوئی نہ کرے اگر تو وہ کافر؟ حاکم وقت کی بیعت نہیں، کافر والا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، حاکم وقت کی جو بیعت نہیں کرتا نا تو بغاوت نہ کرے، بیعت اگر نہیں کرتا تو وہ ظاہر ہے کہ ایک گناہ گار ہوگا، بغاوت پہ اترے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی نے جنگ صفین کیوں لڑی ہے؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے بغاوت کر دی تھی نا، اور یہ بغاوت کا لفظ بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی طرف بلانے والی جماعت ہے، صحیح بخاری 2812، اور مخالف پارٹی کو کہا دوزخ کی طرف، حالانکہ وہ صحابی بھی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن چونکہ انہوں نے حاکم وقت خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بدعت کبر ہے حاکم وقت کو چیلنج کرنا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی لیے حضرت علی نے پھر تلوار اٹھائی، پھر انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا کے تو جان بخشی حضرت علی نے کر دی ان کی، تو ادروائز وہ والی اسی کے اگینسٹ سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو حضرت بکر نے ان کو قتل تو نہیں کروایا، لیکن انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی، بیعت نہیں کی، کہا میں نہیں مانتا خلیفہ۔ پھر حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی، حضرت علی نے خود بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی، تو نہیں منوایا گیا کہ آؤ بیعت، لیکن کوئی پارٹی نہیں بنائی، کوئی جتھا بنا کے، کوئی فوج لے کے تو نہیں لڑ گئے۔ بعد والوں کو ہم باغی اس لیے کہتے ہیں، یہ باغی سے مراد کوئی اسلام سے باغی نہیں ہے، شریعت کی ٹرم میں باغی، جنگ جمل صفین نہروان والے کہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ اور بخاری مسلم میں تو میں نے یہ حدیث بتائی نا، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفائے راشدین کو سنت کو لازم پکڑنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کو ہی بدعت کہا گیا ہے، باقی تو بدعتیں آپ نے خود بنائی ہوئی ہیں نا اجتہاداً، اصل بدعت ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا۔ جنگ جمل صفین نہروان میں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کا یہ عمل بدعت پہ مبنی ہے۔ خود اما عائشہ نے کہا ہے کہ مجھ سے نبی علیہ السلام کے بعد ایسا کام ہو گیا ہے کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کر، کیونکہ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، مسئلہ 101 دیکھ لیں، میں محرم ہے نا تھوڑا اس پر چل بھی نہ پاؤں، رہنے دو۔ اچھا محرم پہ ہماری 28 نمبر مجلس 10 محرم 1440 کو ریکارڈ ہو کے 4 گھنٹے اور تقریباً 14 منٹ کی اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پہ، محرم کے آلموسٹ سارے میں نے مسائل اس کے اندر کور کر دیے۔ تو گائز آپ لوگوں کو کیسا لگا ویڈیو؟ بہت ہی زبردست تھا، بہت ہی لوجیکل اور انفارمیٹیو ویڈیو تھے۔ سب سے پہلے مطلب یعنی الیاس قادر صاحب کی ویڈیو پہلے ہو گیا، الیاس قادر صاحب سے کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ یعنی پیر مریدی یعنی کس حد تک صحیح ہے اور اسلام میں اس کا کیا یعنی حکم ہے؟ تو یعنی الیاس قادر صاحب کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہو تو آپ کسی بھی پیر کے مریدی کرنا چاہیے، مریدی کرنا پڑتا ہے۔
البتہ تصوف میں یہ یعنی سلسلہ ہے کہ جو ہے نا پیر مریدی کرے، پیر مریدی کرے. آپ کسی بھی پیر کا ہو، کئی مرشد کے ہاتھ آپ بیعت لینا ہوتے ہیں اور ان کے کہے ہوئے احکامات پر آپ کو چلنا پڑتے ہیں. ان کے کہے ہوئے احکامات سے اونچ نیچ بھی یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہوتے ہیں. یہ تصوف کا مطلب ایک یعنی سلسلہ وار ایسے کچھ ہوتے ہیں. اس کے اپوزٹ سائڈ میں مطلب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہا تھا کہ اسلام میں کہیں پر بھی کسی بھی یعنی قرآن آیات میں اور کسی بھی حدیث میں یہ مینشن کہیں لکھے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں کہ آپ یعنی کسی بھی پیر کی ہاتھ بیعت لے اور اللہ تک پہنچ جائے. بلکہ قرآن میں یہ بھی مینشن ہے کہ آپ جو ہے نا وقت کے حکمران کے ہاتھوں آپ بیعت لیں. تو اس کی وضاحت انہوں نے کچھ یوں کی ہے، اگر آپ جو ہے نا وقت کی یعنی حکومت کی بیعت لیں تاکہ آپ کی ملک جو ہے نا آپ کی ریاست جو ہے نا پرامن ترقی کر لیں اور پرامن رہیں، اور حکومت جو ہے نا بھلے کوئی بھی ہو جو ہے نا اب جب آپ ان کے ہاتھوں بیعت لیتے ہیں تو ان کی مطلب جو ہے نا نظر بھی ہم سب کی طرف ہوتے ہیں. تو ہر کسی کا یعنی اپنا الگ عقائد ہیں. قرآن ایک ہیں، حدیث کی کتابیں ایک ہیں، پھر بھی جو ہے نا ہمارے نظریات ایک دوسرے سے نہیں بنتے ہیں، نہیں ملتے ہیں. تو پلیز کمنٹ میں آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہاں پر الیاس صاحب جو ہے نا وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق درست فرما رہے ہیں، اور انجینئر جو ہے نا وہ شریعت اور قرآن اور حدیث پر تقریباً عبور رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے مطلب عقیدے کے مطابق جو ہے نا اپنی نظریے کے مطابق صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے دیجیے.